बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाहाना रेफरेंस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। तोशाहाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को सज़ा सुनाई। कल भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान को 10 साल और शामो कुरैशी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज बुध के रोज़ सुबह मुख्तसर फैसला सुनाया। दोनों को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। यानी इमरान खान और उनकी अहलिया आइंदा 10 साल तक किसी भी अवामी ओहदे पर फायज नहीं हो सकेंगे, नाअहल रहेंगे। इन पर मजबूरी तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। ज़राए के मुताबिक आज सुबह एहतसाब अदालत में केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने 342 के बयान पर दस्तखत करने से इनकार किया और जज के साथ तलख कलामी की, बदतमीजी की। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या आपने 342 का बयान जमा कराया है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने बयान तैयार कर लिया है, अपने वकला के आने पर जमा कराऊंगा। हाँ साहब ने जज से कहा कि मुझे वक्त दे, मेरे वकला आ रहे हैं। उसके बाद वो कमरा अदालत छोड़कर चले गए। जज ने जेल हुकाम से कहा कि इमरान खान को अदालत में लेकर आएं, लेकिन जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि इमरान खान अपना कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान के इस रद्द अमल को देखते हुए जज मोहम्मद बशीर ने दोबारा भेजा कि उनको लेकर आएं, लेकिन इमरान खान साहब ने आने से इनकार किया। तो जज ने भी फिर वक्त देने से इनकार कर दिया। तो बार बार अदालत में उनका नाम पुकारा गया कि मुलज़म इमरान खान हाजिर हो, लेकिन इमरान खान कमर अदालत में नहीं आए। जब वो काफ़ी देर के बाद अदालत में आए तो जज मोहम्मद बशीर ने तोशाहाना केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी। इमरान खान ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको किस बात की जल्दी है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाज़िरी के लिए बुलाया गया है। जिसका मतलब ये है कि इमरान खान को ये कहकर अदालत में लाया गया कि सिर्फ हाजिरी लगनी है तो आप अदालत आ जाएं, लेकिन अदालत ने उनको 342 के बयान पर दस्तखत करने के लिए कहा। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब सज़ा सुनाई गई तो बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी, वो कुछ देर के बाद अदालत पहुंची है। तो अब ये मामला क्या है, क्यों जज साहब को इतनी जल्दी थी, उन्होंने सज़ा क्यों सुनाई, इसके दो पहलू हैं। कल एक खबर अडयाला जेल से बाहर आई थी जिसमें बताया गया था कि बुशरा बीबी दौरान समाअत कुछ पढ़ती रही और जज की तबीयत बार बार ख़राब होती रही। तो जज मोहम्मद बशीर जो इस मुल्क के सबसे ताकतवर जज समझे जाते हैं, उनके सामने 6 वज़ीर आज़म पेश हो चुके हैं। तो कल उस समाअत के दौरान वो बार बार परेशान हुए, उनकी तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने समाअत मुलतवी की, उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनको हो क्या रहा है। तो बाद में उनको ये समझ आई, उनको पता चला या क्लैरिटी उनको ये हुई कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा उनके ऊपर अमल हो रहा है या पढ़ के फूंका जा रहा है कि जिसका उन पर असर हो रहा है। तो लगता यूँ कि आज उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि फैसला वो जल्द सुना देंगे। तो बुशरा बीबी कुछ देर के बाद पहुंची। जब फैसला सुनाया गया तो बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी, सिर्फ इमरान खान मौजूद थे। बुशरा बीबी कुछ देर के बाद पहुंची, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल की सुपरडेंट ने हिरासत में ले लिया है। तो कल भी जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन इमरान खान ने और उनकी अहलिया ने 342 के बयान रिकॉर्ड कराने थे। तो बुशरा बीबी ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था, लेकिन इमरान खान लेतो लाल से काम ले रहे थे। तो इसी वजह से फिर आज ये सोचा गया होगा कि जल्द से जल्द इस काम को निपटा दिया जाए। और इमरान खान का 342 का बयान जो कि इन रिटन होता है, उनको सवालनामा दिया गया था, इमरान खान ने उन पर जवाब देकर उनको दस्तखत करके जज साहब के हवाले करना था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। अब इस मामले के लीगल पहलू, बेनिफिशरी कौन है, इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, क्या ये फेल ट्रायल हुआ, क्या ये नहीं हुआ, ये सारे सवाल जो है वो आइंदा आने वाले वक्तों में पूछे जाएंगे और उन पर बात भी होगी। लेकिन जो अहम मामला ये है कि इमरान खान साहब करप्शन के एक केस में 14 साल के लिए गिरफ्तार हो चुके हैं और 10 साल के लिए वो नाअहल करार पा चुके हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब केस आगे कहा जाएगा, यकीनी तौर पर इसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाके केस सस्टेन करेगा नहीं करेगा,
اور اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ اور اہم پہلو آپ کو بتا دیں جو اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ جج محمد بشیر یہ وہ جج ہے جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی، اور ان کے سامنے تقریباً 6 وزرائے اعظم پیش ہو چکے ہیں۔ ان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے نواز شریف کو بھی 24 دسمبر 2018 میں العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید اور 10 سال تک عوامی عہدے پر فائز ہونے کی پابندی، تمام جائیداد ضبطگی اور 3 ارب سے زائد جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ تو یہ جج صاحب اپنے فیصلوں میں بڑے ہارڈ سمجھ جاتے ہیں، اور جب یہ جج نواز شریف کو سزا سنا رہے تھے تو اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ اس جج کی بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ بڑا کمال کا جج ہے، ایک طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آیا ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی جج نے اس کرج کا مظاہرہ نہیں کیا کہ کسی طاقتور کو سزا سنائی ہو۔ پھانسی ضرور ہوئی، اور وہ بھی مارشل لا دور میں، لیکن سویلین دور میں کسی بڑے آدمی کو سزا سنانا یہ بالکل ڈیفرنٹ ایک آسپیکٹ تھا۔ اسی جج محمد بشیر کی عدالت میں 5 سال بعد نواز شریف کا ایک ضمانت کا کیس بھی آیا، تو انہوں نے ایک دلچسپ جملہ بولا تھا کہ مزہ بہت آتا ہے جب کمرہ عدالت میں کافی لوگ جمع ہو۔ تو یہ لگتا یوں ہے کہ یہ پاپولر فیصلے کرنے میں یا اس طرح کے فیصلے کروانے میں ان کا بڑا یعنی ہاتھ صاف ہے۔ جو وزرائے اعظم ان کے سامنے پیش ہوتے رہے ان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی، عمران خان اور شہباز شریف شامل ہیں۔ جج محمد بشیر جو ہے وہ اسلام آباد کی نیب عدالتوں کے ایڈمنسٹریٹو جج ہیں، اور ان کی تقرری 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔ جج محمد بشیر گزشتہ 11 برس سے اسلام آباد کی نیب کوڈ نمبر 1 میں تعینات ہے۔ ہر بار یہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، اور اب بھی ان کی 14 مارچ 2024 کو ریٹائرمنٹ ہے، اور یہ جو فیصلہ دے چکے ہیں اس کے بعد اگر ان کی ایکسٹینشن ہو جائے تو آپ نے اور میں نے بالکل حیران نہیں ہونا۔ 2012 میں یہ پہلی مرتبہ احتساب عدالت کے جج بنے تھے جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، اور انہیں یوسف رضا گیلانی نے تعینات کیا تھا۔ 3 سالہ مدت ان کی 2015 میں ختم ہونی تھی، لیکن ان کو نواز شریف نے ایکسٹینشن دے دی، اور پھر نواز شریف اسی کے ہاتھوں سزا کے مرتکب پائے، تو اس کے بعد عمران خان نے ان کو ایکسٹینشن دے دی۔ تو ان کی بہت ساری ایکسٹینشن ہو چکی ہے۔ ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کے علاقے سے ہیں۔ اب جج محمد بشیر کی ہسٹری کو آپ اگر الگ رکھیں اور ان کے فیصلوں کو دیکھیں تو یہ وہی جج ہیں جن کو بہت ہی یعنی شاباش دی گئی، اور اس کی کرج کے اوپر بات کی گئی کہ کیا کمال بات ہے کہ اس نے نواز شریف کو سزا دی۔ تو عمران خان کو جس مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے اس میں ایک سعودیہ سے ملنے والی گراف گھڑی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس کے اندر خانہ کعبہ کا ماڈل ہے، اور اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس گھڑی میں جو سب سے چھوٹا ہیرا ہے وہ 3 کیرٹ کا ہے، جس کی مالیت تقریباً $9 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ تو اس میں کئی ہیرے جڑے ہیں۔ تو اس بیش قیمت ہیرے کی گھڑی سمیت کئی ایسے تحائف عمران خان اور ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ میں جمع کرائے بغیر اپنے پاس رکھے، انہیں بازار میں بیچا، اس کی قیمت لی، اور پھر توشہ خانہ میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جمع کرا دیے، اور پھر عدالت کے اندر انہوں نے اس حوالے سے بہت سے جھوٹ بولے، اور جو گھڑی خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے رسیدیں تھی عدالت میں پیش کی وہ بھی جعلی ثابت ہوئیں۔ اب اس گھڑی کا جو خریدار ہے وہ عمر فاروق ظہور نامی ایک شخص ہے، جس کا دعویٰ یہ کہ اسے گھڑی عمران خان کے فرنٹ مین شہزاد اکبر کے ذریعے بیچی گئی۔ اس گھڑی سیٹ کی قیمت جو ہے وہ $10 سے $15 ملین بتائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ایک بڑا یعنی اس کی سامنے آئی ہے۔ اب سوال یہ کہ عمران خان کو کیا میرٹ پہ سزا سنائی گئی ہے یا میرٹ پہ سزا نہیں سنائی گئی۔ بہت سے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ فیصلے جلد بازی میں کیے گئے ہیں، عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا، ان کو جیرا کا حق نہیں دیا گیا۔ بے شک ان کے وکلاء تاخیری حربے استعمال کر رہے تھے، خود عمران خان اس میں تاخیری حربے استعمال کر رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ ہر ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اسے فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، چاہے وہ جھوٹ بولے سچ بولے، لیکن وہ جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے جو کہ ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے اس میں اچھی طرح چھان پھٹک کے آگے بڑھانا چاہیے۔ تو جس قسم کے یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے یہ کہ عمران خان کو فائدہ ہونا ہے، یعنی اتنے ٹھوس شواہد، اتنے مضبوط گواہ اور ہر چیز ہونے کے باوجود اگر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ فیصلے جلد بازی میں ہو رہے ہیں یا میرٹ سے ہٹ کے ہو رہے ہیں تو پھر بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے۔ تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن ہے، اور اس موقع پر عمران خان کو اگر سزا ہوتی ہے اور
یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ سزائیں غلط ہے، ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے سزا سنائی گئی ہے، ان کے ووٹر کو ڈس ہارٹ کرنے کے لیے، ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے سزا سنائی گئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے سے ان کے اوپر کوئی مایوسی طاری ہوگی. تو اتنے ایویڈنس ہوتے ہوئے جو فیصلہ کل سنایا گیا سائفر کیس میں، اس میں بھی حق جرا، حق دفاع ختم کرنا وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں جاتا بلکہ فائدے میں جاتا ہے اور نہ اس کیس کے حق میں جاتا ہے. تو دو کیسوں میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے. دونوں کیسوں میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے عمران خان کو فیصلہ ان کے خلاف لکھا جا چکا تھا، ان کو سزا سنانا مقصود تھا، اس لیے میرٹس ڈی میرٹس سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو ملزم کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. سائفر کیس میں خاصا بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے الاؤ کیا جائے کہ میں ان پہ جرا کر سکوں. تو جج نے کیوں جلدی میں فیصلہ دیا؟ جو آج فیصلہ ہوا اور جو کل والی کہانی ہے، یہ ساری ملا لیں. ایک تو یہ کہانی کہ جی جج صاحب جادو ٹونے سے گھبرا گئے تھے، کل ان کو فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا اور بشرا بی بی تمتراک سے آئیں، پڑھ کے پھونکا، موکلات نے جج بشیر کو گھیرا، وہ جب بھی بولنے لگتے تھے موکل گلا پکڑ لیتا تھا. یا یہ مطلب میں ازیوم کر رہا ہوں، یقینی طور پر ایسا ہوا یا نہیں ہوا یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ساری کہانیاں ڈیالہ جیل سے باہر آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی عدالت میں ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ بات نہیں کر پاتے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس ایسا عمل ہے جو پڑھتی ہیں تو اگلا جو ہے معاف ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. اب وہ موکل ہوتے ہیں یا وہ علم ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ تقریباً میڈیا کے بہت سارے حصے نے اس بات کو کور کیا کہ جج فیصلہ سنانے سے کیوں رہ گئے، کیونکہ بہت سارے پولیس جو کل بھی آئی ہوئی تھی، کل بھی بشرا بی کو گرفتار کرنے کی تیاری تھی اور باقی سب کو پتا تھا کہ آج یہ فیصلہ آ جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو آج پھر صبح سویرے کہتے ہیں نا وہ سورج سوا ندے پہ آنے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا. اب سورج کا اور عمران خان کا اور اس سارے عملیات کا بڑا گہرا رشتہ اور ناطہ ہے. اور آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب جب عدالتوں میں پیش ہوا کرتے تھے تو وہ کالا ڈبہ پہن کے سر پہ پیش ہوتے تھے اور کالا چشمہ لگا کے پیش ہوتے رہے ہیں. تو ان کو بھی سورج سے براہ راست سامنا کرنے سے اسی عمل کی وجہ سے یا اسی طلسم کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے. اب بہت سے لوگ ان کہانیوں کو طوطا کہانیاں سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا، جن کو اس کے اوپر کبھی واسطہ نہیں پڑا، تو ان کو بلیو نہیں کرنا چاہیے. میں خود بھی ویسے زیادہ بلیو اس پہ نہیں کرتا ہوں. تو جج بشیر کو نیک نام جج نہیں ہے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے، یہ وہی کسائی ہے جنہوں نے کل آپ کے کہنے پہ کسی اور کا بکرا ذبح کیا تھا، آج کسی اور کہنے پہ آپ کا بکرا ذبح کر دیا ہے. تو یہ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. تو اسی لیے کہتے ہیں یہ وہ سارا معاملہ ہے جو میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں مکافات عمل ہے. عمران خان نے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات جو انہوں نے کہی ہو تو اپنے مخالفین کے حوالے سے کسی غرور میں، تکبر میں، نخوت میں، نفرت میں وہ ان پر پلٹ کے نہ آئی ہو. تمام باتیں جو عمران خان نے کہی ہیں سب ان کے اوپر واپس پلٹ کے آئی ہیں. مطلب یہ بات رسیدہ کنڈو، تو اب یہ توشہ خانہ کیس کیا ہے؟ یہ سیدھا رسیدہ کنڈو والا کیس ہے، اور اس میں انہوں نے غلط بیانیاں، یعنی ایویڈنس اس سے بڑا کیا کہ خان صاحب نے کہا وہ میں نے گھڑی بیچی اور اپنے گھر کے نیچے بنی گالا میں سڑک بنوا دی. پتہ چلا سڑک تو سرکاری پیسے سے بنی ہے، اور نواز شریف ملنے گئے تھے، انہوں نے اس وقت سڑک بنوائی تھی اور پھر سڑک بار بار تو وہ نہیں بنتی، وہ بھی جھوٹ نکلا. پھر جس دکان سے گھڑی جس کو بیچی گئی، قیمت لگوائی گئی، وہ دکان چھوٹی سی تھی، اس کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ گھڑی رکھ سکتا، وہ بھی گواہ سامنے آ گیا. اتنے ایویڈنس ہونے کے باوجود جو ہے جلد بازی کا جو تاثر ہے، اس سے عمران خان کو یقینی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے. اب اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ لارجر سکیل میں شیئر کروں گا کہ ایکچولی اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، کیوں عمران خان کو 31 جنوری سے پہلے سزا سنائی گئی ہے، اور کیوں دو کیس ایسے ہیں جن کا تعلق دو بڑے ملکوں سے ہے اور ان کو سزا سنائی گئی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. تو آج کی بات یہ کہ عمران خان کو اس کیس میں سزا سنانے سے فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ عدالتی عمل جو ہے یہ عمران خان کے حق میں کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو کہ دیکھیں سمتی اور وکٹم کارڈ، ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پیپل پارٹی لاشوں کی سیاست کرتی ہے،
کسی نہ کسی الیکشن کے اوپر ان کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز مل جاتی تھی. پہلے بھٹو صاحب کی جو ہے وہ لاش اٹھائے پھرتے رہے اور آج تک بھٹو صاحب زندہ ہیں. پھر بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہو گیا اور ان کے مرڈر کے بعد جو الیکشن ہوا پیپلز پارٹی نے جیتا. اس وقت بھی کوئی ایسی پارٹی خاص کارکردگی یا لیول پہ نہیں تھی کہ وہ الیکشن جیت سکتی. 10-11 سال کے گیپ کے بعد یعنی نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, مشرف صاحب اقتدار میں آئے اور پھر ان سب کو ایگزائل مل گیا اور پھر یہ ایک NRO کے ذریعے واپس آئے اور بے نظیر بھٹو جیت گئی. بے نظیر بھٹو جیتنے سے مراد ہے کہ ان کی پارٹی جیت گئی. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہو گیا تو یقینی طور پر پورے پاکستان نے پھر اس کا بدلہ ووٹ سے لیا اور ان کی پارٹی کو کامیاب کرایا. تو آج اگر عمران خان صاحب کو یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے تو اب ایک تاثر تو جا رہا ہے, 2 ہی تاثر ہے نا. ایک تو عمران خان کو فائدہ دیا جا رہا ہے اتنے ایویڈنس ہونے کے بعد, اور دوسرا یہ کہ کیس اس لیے جلد بازی میں نپٹائے گئے ہیں کہ کل کو عدالتوں کے میں جائیں گے تو کیس اڑ جائیں گے. تو بہت سارے قانونی ماہرین 90% سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں یہ کیس اڑ جائیں گے اور اس کی وجہ ملزم کو حق دفاع نہ دینا. یہ ایک پروسیس جو ہے نا یہ لکونہ چھوڑا گیا, جان بوجھ کے چھوڑا گیا یا نہیں. اب اگر کوئی تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو اس پر سمجھ میں آئے گی کہ جج صاحب نے کیا اس کے اندر لکھا ہے اور کیا. لیکن جو آج کی کارروائی ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لمحے پہ گئے سن اور کہا میں نہیں آنا, میں کو فیصلہ نہیں سننا. تو عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے بہانے سے بلایا گیا تو عدالت نے فیصلہ سنایا اور جج کے ساتھ انہوں نے جو گرما گرمی کی ظاہر ہے وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. اب امریکہ نے سائفر کیس میں عمران خان کی سزا پر بھی رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس پر کوئی ہم اپنی رائے نہیں دیں گے. یہ کیس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہے وہ محسن شاہ نواز رانجھا نے کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا عمران خان کو منطقی انجام تک پہنچا کے چھوڑوں گا, تو آج وہ فیصلہ آ گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری اہم خبر تھی نا کہ ایک تو جج صاحب کو یہ تھا کہ جلدی تھی اور دوسرا اڈیالہ جیل کے اوپر اٹیک کا یعنی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا. راولپنڈی میں قائم سینٹرل جیل اڈیالہ کی انتظامیہ کو کل ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی جو کہ دھمکی آمیز تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 3 دن کے اندر اڈیالہ جیل کو اڑا دیا جائے گا. نامعلوم کالر تھا, ظاہر ہے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن تو تھی نہیں, تو انہوں نے کہا کہ جیل جو ہے وہ 3 دن میں ہم اڑا دیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی سیکورٹی کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا اور جیل کے گرد و نواح میں سیکورٹی کو بڑھا کر 8 مقامات پر ناکے لگا دیے گئے اور ایلیٹ فورس کی مزید نفری تعینات کی گئی. اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ معاملہ تھا کہ ایک طرف عدالتوں کو اور جیل کو اڑانے کی دھمکی دی جا رہی ہے تو جج نے تو آپ ہی تو اڑانی سی, اور وہ جج بیچارہ صبح پہنچا فیصلہ سنانے کے لیے, اگے عمران خان لمحہ پہ آ گیا. انہوں نے کہا میں فیصلہ نہیں سننا. تو جج صاحب کو نے کہا کہ کیا میں یہاں بیٹھ کے اس بات کا انتظار کروں کہ کوئی باہر سے اٹیک کرے اور جج صاحب بھی رگڑے جائے. تو میرا خیال ہے جج کو 2 وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ جلد سنانا پڑا. ایک عمران خان کی اس اڑپس کی وجہ سے اور دوسرا حملے کے خدشے کی وجہ سے. جان سب کو پیاری ہوتی ہے. جب اس ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے سر پر وہ فوڈ پانڈا کا ڈبہ پہن سکتا ہے, بلٹ پروف جیکٹ پہن سکتا ہے, 7 درجنوں گارڈ لے کے چل سکتا ہے, تو یہ جج بھی ظاہر ہے ان کو بھی آپ کو پتا ہے ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو بھی دھمکیاں آ رہی ہیں. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس معاملے سے کو نپٹا دیا کہ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے. تو ہائی کورٹ تو اڈیالہ جیل آ کے کیس کی سماعت نہیں کرے گی نا, تو معاملہ اپیلوں تک ہے اور ضمانتوں کا ہے, اور اب ہائی کورٹ جانے اور عمران خان جانے اڈیالہ جیل کے اندر سے ان کی یہ والی جو 2 کیسز ہیں یہ تو نمٹ گئے ہیں. اڈیالہ جیل کی سیکورٹی بھی اس حوالے سے بریچ ہو رہی تھی اور سیکورٹی خدشے میں پڑی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک پہلو ہوگا اس کیس کو, ان کیسز کو جلد سے نپٹانے کا. تو اگلے ولاگ میں اس کے آفٹر افیکٹس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا.